बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ विद राहत राव। आज इस वक्त तकरीबन कनाडा में रात के 2 बज गए हैं और इस वक्त लाइव आने का मकसद ये है कि एक अगर कोई इंसान झूठ बोले तो उसको उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। ये अभी आप सुने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी ढिठाई से झूठ बोला जा रहा है। इतनी शर्म नहीं आती आपका हुकूमत से ताल्लुक है तो आप हुकूमत से पहले आप ये सुने, तो सारी सड़कें टूटी हैं। फिर मैं आपको अपना मौक़िफ़, क्योंकि मैं जिस मीडिया से तल्लुक़ रखता हूँ ये ऐसा मेरा मीडिया से है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना, आप ज़रा सुने इसको ज़रा। और लोगों को भी प्यार कर रखी है। इस किस्म के लोग जो है वो इस हल्के के लिए मैं समझता हूँ कि मैं बदतरीन एग्जाम्पल कर रहा हूँ। इसके बारिशों में सड़कें टूटी हैं, पानी में बचे हैं, दीगर मसाइल हैं। अच्छा, तो ये आप सुन रहे थे खुली थी। इजाज़ुल हक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सो कॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये अपने ही दफ्तर में चंद सहाफ़ियों को बुलाकर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, जिसको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग दिया जा रहा है। पहला सवाल ये है कि जब 2008 में जिम्नेज़ियम को मंजूर कराया गया, उस पर काम शुरू हो गया और फिर 2013 में आप बनते हैं, 18 तक आप रहते हैं 5 साल, यानी कि 2008 जब ये जो मनसूबा मंजूर कराया गया, आप लोगों ने इसके फ़ंड दोबारा रिलीज़ नहीं कराए। आपके पास आप MNA वफाकी वज़ीर, उसके अलावा आपके घर में एक MPA और एक MPA और जो खुसूसी नशिस्तों पर, और इसके बाद फोर्ट अब्बास से भी आपका MPA, और आपने वो फ़ंड रिलीज़ नहीं करवाए। वो काम यूँ का तू वहीं रहा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप जब दोबारा हुकूमत में आते हैं, शौकत बसरा, वो भी हुकूमत बनने के 6 महीने बाद जब हुकूमत पार्टी में शामिल होते हैं तो उसके फ़ंड रिलीज़ करा के उसको कंप्लीट कराते हैं। आपने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसको जानबूझकर फ़ंड नहीं रिलीज़ करवाए गए कि अगर ये मुकम्मल होगा तो उस बंदे ने शुरू किया था तो कहीं उसका फ़ायदा ना हो सियासी तौर पर। सबसे बड़ा आपने ब्लंडर ये किया कि आपके दौर हुकूमत में आप 10 साल तक हुकूमत में रहे, मुशर्रफ के साथ रहे, वफाकी वज़ीर रहे, और हमारी जो लाइफ लाइन है, हम लोग ज़िम्मेदार हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हमारी, और हम मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ आ गए हैं। आप लोगों ने क्या किया कि वो हाकड़ा नहर को ज़रूरत थी कि उसकी मरम्मत की जाती, उसको अपग्रेड किया जाता ताकि उसमें पूरा का पूरा जितने क्यूसेक पानी अलाव है, जो कि 50 साल से आ रहा है, बजाय कि वो पानी बढ़ता, क्योंकि नहर के पुश्ते कमज़ोर हो गए और वो पानी कम हो गया, और हमारी बारी आती है, 1 महीना नहर बंद रहती है, 1 महीना नहर खुलती है, खासकर 4R 5R जितनी ये नहरें हैं। तो क्या है कि लोगों की ज़मीनें बंजर होगी, फसलें नहीं हो रही, और ना कोई इतना ठेका है, ना कोई ऐसा, ये इस पर आपने कोई तवज्जो नहीं दी। अब ये अल्लाह का बंदा मसीहा के तौर पर आया है, उस बंदे ने फ़ंड मंजूर करवाए, रिलीज़ करवाए, वो आप कैसे क्रेडिट ले सकते हैं? उसके बाद आप झूठ बोल रहे हैं
کہ ہیڈ سیمینار کے جو فنڈز ہیں وہ ہم نے منظور کرائے. اور بھائی آپ نے 5 سال رہے ہیں، اور خدا کے بندے اگر آپ نے منظور کرائے تھے تو پھر ریلیز کیوں نہیں کروائے؟ اب تو حکومت بنی کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں، اب جا کے ریلیز ہو رہے ہیں. تو وہ کیا آپ کے دور کے منظور ہوئے تھے؟ یا تو خدا کا خوف کرنے، جھوٹ بولتے ہوئے لوگ خدا کا خوف نہیں کرتے، اور پھر وہ کتنی بےہودہ قسم کی مثالیں دے رہا ہے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے ہی وہ میں نے تو پورے چہرے دیکھے نہیں کہ کوئی ان میں سے بندہ سینسیبل نہیں کہ یا اس سے پوچھ سکے کہ یار تم کہاں تھے جس وقت دوبارہ بندی تھی، تم کہاں تھے ہڈ سیمینار کے وقت میں، تم کہاں تھے جب جمنیزیم کا مسئلہ وہ اس کے فنڈ نہیں ریلیز، اس وقت تم کہاں تھے؟ یہ کب کہاں تھے تم اس وقت؟ اور پھر یہ تمہارے لیے تمہارے خلاف جو جے آئی ٹی بنی ہے یہ کیوں بنی ہے؟ ہر بندے کے خلاف کیوں نہیں بن جاتی؟ تو بھائی وہاں پر پریس کانفرنس نہیں تھی، وہ سب خریدے ہوئے لوگ تھے. وہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مرد کلندر کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کوئی جھوٹ بولنے سے پہلے کچھ تو سوچو. کیا سوئی گیس تم نے منظور کروائی ہے؟ سوئی گیس کا منصوبہ کون لے کر آیا؟ کیا ریلوے کی 7 ارب روپیہ تم لے کر آئے ہو؟ کیا ہیڈ سیمینار کے فنڈ تم لے کے آئے ہو؟ کیا پوسٹ گریجویشن جو کالج وہ تم نے کیا ہے؟ کیا فوڈا باس کو جو ہے وہاں پر گریڈ کی وہ تم نے کیا ہے؟ کیا فقیر والی کو جو ہے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ تم نے دلوایا ہے؟ کیا کھچی والے کو تم لوگوں نے کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے؟ اور آپ کا تو اس علاقے میں کوئی لینا دینا ہی نہیں. جو انسان عصبیت کی طرف بلائے، جو انسان برادری ازم کو لے کر چلے، شوکت بسرا میری برادری کا نہیں ہے، نہ مجھے کچھ دیتا ہے، مجھے شوکت بسرا سے کوئی مفاد نہیں ہے. جس دن شوکت بسرا نے بھی آپ والا کام شروع کر دیا ہم چھوڑ دیں گے، ہمارا اس سے کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارا اس سے اس لیے عشق ہے کہ اس کا نمبر ہر ریڑھی بان کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس اس کا نمبر ہے حلقے کے، اور ہر انسان کی وہ بات سنتا ہے، اور ہر انسان سے وہ محبت سے پیش آتا ہے. آپ کو تو ملنے کے لیے کوئی لوگ مل نہیں سکتا. ہاں کوئی بہت بڑے آدمیوں کو تو آپ مل لیں گے، لیکن غریب آدمی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا دروازہ وہ گیٹ ہی کراس کر جائے جب تک وہ گن مینوں کو تلاشی نہ دے. تو آپ خدا را، آپ کی بڑی عزت تھی میرے دل میں کہ یار بندہ کچھ پڑھا لکھا لگتا ہے، گفتگو کرنے میں بڑا اچھا ہے. لیکن آج کی گفتگو نے ثابت کیا کہ یہ بندروں والی مثال اور یہ جو جھوٹ بولنے والی مثال، کوئی عام بندہ جھوٹ بولے تو لگتا ہے کچھ ایسے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ بندہ اس لیول پہ پہنچ کے منسٹر رہا ہو، ایم این اے رہا ہو، اور وہ جھوٹ بولے، اور وہ بھی سب. اچھا پھر زیادہ افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ جو سامنے صحافی بیٹھے ہیں، آپ نے کیا صحافت کرنی ہے؟ آپ میں سے ایک بندہ بھی کھڑا ہو کے نہیں پوچھ سکا کہ بھائی آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں کہ پلی بنائی، کسی نے پیسے دیے، انہوں نے کہا ہمارا نام. یار اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں، میرے سامنے لے کر آئیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آج اس لائیو فیس بک پہ چل رہا ہے، کوئی پنجاب میں ایسا ایم پی اے ایم این اے دکھا دے کہ جو 7 ارب روپیہ لے کے آیا ہو ایک ہی سال کے اندر، تو میں پروگرام کیا، ٹی وی چینل کیا، سیاست کیا، ہر چیزیں چھوڑ دیں گے. اگر کوئی بندہ آپ ثابت کر دیں کہ آپ 10 سال میں کتنا بجٹ لے کر آئے ہیں علاقے کے لیے، آپ لوگوں میں 1000 روپیہ تقسیم کر کے لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں، یہ کوئی سیاست ہے؟ اس 21 سینچری میں یہ سیاست ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں پر پرسنلی جوک کرتے ہیں؟ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح جو ہے نا اب نہیں ہوگا. اور اس طرح کی صحافت بھی نہیں چلے گی کہ کوئی صحافی ایسا سوال ہی نہیں کر رہا کہ جو ریالٹی کے قریب ہے. سب واہ واہ کرنے والے. مجھے لگتا رہا صحافی کا کام ہی نہیں ہے پارٹی بننا. صحافی کا کام پارٹی بننا نہیں ہے. آپ پارٹی نہ بنیں. آپ کو کوئی بلاتا ہے، اول تو آپ کسی کے اس پر جائیں نہ، ان کو کہیں کہ ہمارے پریس کلب میں آئیں. جب لوگ آپ کے پریس کلب میں آئیں گے پھر آپ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے. آپ جب ان کے دفتر میں جائیں گے تو آپ کیا بات کریں گے؟ آپ ان کو بلائیں کہ اگر آپ نے ہم سے بات کرنی ہے ہمارے دفتر میں آئیں. لیکن آپ نے تو ہر بندے نے اپنا اپنا پریس کلب بنایا ہوا ہے. ہر 3 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، اپنا پریس کلب بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت افسوس ہوا ہے
کہ झूठ पर मबनी एक गुफ्तगू को प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो दिया गया है। हमारे साथ अवेलेबल नहीं है शौकत साहब, वरना हम उनसे पूछते, इसका जवाब लेते अगर हमें मैसर हो जाते, लेकिन वो लगता है बिज़ी हैं या कहीं मसरूफ़ होंगे। लेकिन हम तो यही, अभी तो मुझे जितना उनका क्लिप आया है मैंने उस पर बात की है, जितना मैंने क्लिप देखा है। और मेरी लाइनें, कोई साफ़ी जो वहाँ बैठा था, अगर वो सो फार गपशप ख़त्म हो चुकी है, कोई बंदा मुझे कॉल करना चाहता है तो यू आर मोर देन वेलकम, हमें कॉल करें और हमें बताएं कि भाई ये जो है ना अपना हमारा मौक़िफ़ है, या आपने कुछ सवाल किया है जो मैंने ये 3-4 सवाल आपके सामने रखे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि आप लोगों ने कुछ ज़रूरत का मुज़ाहरा किया है। वरना अगर आपने ताड़ियाँ बजाने गए हैं तो फिर ये कैसी सहाफ़त है कि अगर आप उनसे हक़ सच की बात या उनसे नहीं पूछ सके जो सवाल पूछा जाना चाहिए था, कि आपने इतना अर्सा रहे, कौन सी सड़कें ज़रा दिखाएं तो सही, हम भी देख लें कौन सी सड़कें हैं, आओ तो सही ज़रा दिखाओ, पता लग गया हमें भी कि क्या आपने आवाम के लिए किया है। तो ये थी मेरी गुजारिशात ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही एक प्रोग्राम किया है जिसमें लोगों ने, मैंने जो काम हल्के में अब हो रहे हैं और उससे पहले जो शौकत साहब ने करवाए उन सब को आपके सामने रखा है। सुई गैस का प्रोजेक्ट है, हेड सेमिनार का प्रोजेक्ट है, जो हाकड़ा नहर का प्रोजेक्ट है जो उस पर फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा, बाराबंदी की जो हमें इस लानत से निजात मिल जाएगी, इस मुसीबत से। और इसके अलावा जो ग्रिड स्टेशन बने हैं, फोटाबास में बना है, मरोट खिचियाले में बना है, मरोट में बना है, टाउन कमेटी यूनियन काउंसिलों को टाउन कमेटी बनवाया गया है, कॉलेजों को अपग्रेड करवाया गया है, और ये 7 अरब रुपया रेलवे का जो मंजूर करवाया गया है। ये अब सारे काम आप कैसे किसी चीज़ को क्लेम कर सकते हैं कि हमने जी 2 साल से ऊपर तो नई हुकूमत को हो गया। यार अगर आपने फ़ंड मंजूर करवाए थे तो भाई रिलीज़ क्यों नहीं करवाए? ये क्या बात हुई? आप कहते हो कि हमने फ़ंड मंजूर कराए हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, और भाई रिलीज़ कौन कराए और रिलीज़ कैसे नहीं हुए? तो ये चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है कि जो लोग साफ़ी हमारे भाई गए हैं उनको पूछनी चाहिए थी। अगर उन्होंने नहीं पूछी तो बहरहाल उनकी भी कुछ हो सकता है मजबूरियाँ हों, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि जिस बंदे के पास पैसा होता है तो लोग फिर, बहुत हर बंदे की मजबूरी होती है। ये कुछ साफ़ी बेचारे कहाँ से कैसे उनके सामने इस किस्म के सवाल करते जो कि करने चाहिए थे। बाकी आप लोगों का अगर कोई सवाल है, यू फील फ्री टू कॉल अस, और हमें आप ऑन जो है लाइव भी जो है वो हमें आप कुछ सवाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कुछ भी आ रहा है मुझसे पूछें, ये जो मैंने सवाल रखे हैं ये मैंने क्यों रखे हैं। अगर आपके जहन में कोई भी, और या आप हमें लाइव कॉल भी करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, वो भी कर सकते हैं 6047234812। तो ये जो सिलसिला है सियासत में से ये ख़त्म होना चाहिए कि अगर आप चंद लोगों को बुलाकर झूठ पर मबनी कोई बात करते हैं तो फिर वो जो है दूसरे लोग अगर आपको देखते हैं वो तो फिर सवाल करेंगे। तो वो हमारा सवाल करना बनता भी है, और उन साफ़ियों से सवाल करना भी बनता है जो लोग जो साफ़ी हैं जो वहाँ बैठकर उस झूठ का हिस्सा बन रहे थे, बजाय ये कि वो लोग सवाल जो है वो करते और सवाल उठाते। उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया बल्कि हाँ में हाँ मिलाई। तो वो ऐसे ही है जैसे एक खुशामदियों का टोला बैठा हो और वो एक झूठ बताने वाले बंदे की बात हाँ में हाँ मिलाए। तो इस किस्म के लोग जो शायरान था ना, उसके भी जो दरबार में लोग बैठे हुए थे, तो एक दफ़ा उसकी घड़ी ख़राब हो गई तो टाइम कहीं रुक गई। तो उन्होंने लोगों से कहा कि मेरी घड़ी ख़राब हो गई है, मेरी घड़ी तो ये बता रही है।
تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم ملک پورے کا ٹائم چینج کر دیتے ہیں، ساری گھڑیوں کو ریورس کر دیتے ہیں، آپ کی گھڑی نہیں اگر خراب ہو گئی ہے۔ تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہاں میں یہاں ملاتے ہیں، اور پھر جو شاہ ایران کا حال ہوا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو ہم یہی ان 4 سوالوں کا میں یہ 4 سوال تمام صحافیوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جو کہ وہاں بیٹھے تھے، اور موصوف جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اعجاز الحق صاحب، ان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان 4 سوالوں کا جواب دیں کہ جی آئی ٹی کیوں بنی آپ کے خلاف، ہیڈ سیمینار کے اگر فنڈز آپ کہتے ہیں کہ آپ نے منظور کرائے تھے پھر ریلیز کیوں نہیں کروا سکے، اور اس کے ساتھ جو ہاکڑا نہر کا پروجیکٹ ہے وہ کیوں نہیں کروایا، لوگوں کو 15-20 سال ہو گئے تھے سفر کرتے ہوئے، ریلوے کی ریسٹوریشن آپ وفاقی وزیر رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں، یہ آپ کا کام تھا، یہ کیوں نہیں کروا سکے، 10 سال آپ ایم این اے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمنیزیم کا جو پیسہ تھا، آپ کے پاس 3 ایم پی تھے آپ کی پارٹی کے اور آپ ایم این اے تھے، وہ کیوں نہیں فنڈ ریلیز کروائے گئے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ہمیں لائیو بھی جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کے کچھ جو دوست ہیں وہ میرے ساتھ فیس بک پر ہیں، اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 6047234812۔ میں آپ کی کال کا، آپ کے آنسر کا، یا یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس آپ کے لیے بھی اتنا ہی حاضر ہے۔ اسی طرح شوکت صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں 6047234812 پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور جتنے صحافی بھائی بیٹھے تھے، اور اگر وہ ختم ہو گئی ہے، وہ بھی اگر اپنا کچھ بتانا چاہیں کہ انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا، اور اگر کسی نے کیا ہے، کسی نے یہ ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال بھی کیا ہے، تو وہ جو ہمیں کلپ جو ہے وہ بھیج دے اپنا کہ بھئی ہم نے یہ سوال کیا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں صحافی، وہ نہیں جا سکے کسی اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے، یامین صاحب، ہم ان کو کال کر کے دیکھتے ہیں اگر وہ ہمیں مل جاتے ہیں۔ وہ ضلع بناؤ تحریک کے صدر بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس پوری اس جو جھوٹ ہے اس کا پورا کلپس نہیں آیا ہے۔ میرے پاس جتنا آیا وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ یہ ہے یعنی کہ ہمارے لوگوں کا معیار، کہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا، لوگوں کو ایسی بات کرنا جو بات نہ ہونا، اور اتنی زیادہ ڈٹھائی سے کرنا کہ جھوٹ بھی سچ لگے، اور آگے بندے بھی وہ بٹھا لینا جو کہ ایسے بندے جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ بہت یعنی کہ بہت فرق ہے، بہت وقت لگے گا ہمارے ملک میں لوگوں کے اندر شعور آنے میں، لوگوں کے اندر ایجوکیشن آنے میں، لوگوں کو ریئل صحافی بننے میں، لوگوں کو نہ ڈر ہونے میں، کیونکہ نہ ڈر ہوئے بغیر آپ صحافت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ صحافت کو عبادت نہیں سمجھتے پھر بھی آپ صحافت نہیں کر سکتے۔ تو ابھی مجھے لگتا ہے وقت لگے گا، کیونکہ ابھی وہ ٹائم نہیں ہوا، وہ لوگ اس لیول پر نہیں پہنچے جس لیول پر ہونا چاہیے، نہ ہی سیاستدان اس لیول پر پہنچے ہیں، کیونکہ آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے، دوسرے پر جھوٹی باتیں کرنے کے لیے، یعنی کہ جو ریئل لیڈر ہوتا ہے نا، اور جس کے پاس کچھ اپنا بتانے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں بتاتا کہ میرا باپ کیا تھا، میرا دادا کیا تھا، یا میں کون ہوں، یا میرا بیٹا کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں کیا ہوں۔ سر سید کے پاس ایک بندہ گیا کہتا ہے میرا باپ، انہوں نے کہا کہ کون ہے آپ؟ انہوں نے اپنے باپ کا بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، آپ اپنی پہچان بتائیں، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا۔ آپ کچھ پیپر لے کے آتے، کچھ چیزیں لا کے دکھاتے کہ یہ دیکھیں
یہ پیپر ہے، یہ ہم نے پروجیکٹ منظور کروائے تھے، یہ فلاں سن میں اتنے فنڈز ریلیز کروائے تھے. یہ ہوتا ہے ریئل لیڈر. وہ آپ کو لے کر آتا ہے فیکٹس اینڈ فگر. ہم نے ابھی انٹرنیشنل ایونٹ کیا تھا اپنے گھر پر، کینیڈین مسلم ایڈوکیسی انٹرنیشنل کے بیاہ کے ایز اے صدر ہونے پر. ہم نے 3 پرائم منسٹر کو ایوارڈ دیے ہیں، اور ایسے نہیں دیے کہ خوشامد کے لیے نہیں. لوگوں کو ویڈیو دکھائی گئی، لوگوں کو بتایا گیا کہ ان لیڈروں نے اپنی عوام کے لیے اور انٹرنیشنل لیول پر یہ انسانیت کی خدمت کی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. تو آپ کوئی بھی کام کریں اس کے لیے فیکٹس اینڈ فگر لے کے آئیں، پیپر ورک لے کے آئیں، لوگوں کو دکھائیں کہ بھائی یہ ہے. اور اس طرح کسی کے کیے ہوئے کام پر اگر اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو خدا را یہاں آئیں، اس ملک میں آئیں، پارلیمنٹ میں جائیں، سیاست دیکھیں، گیلری میں بیٹھ کے مہمانوں کی دیکھیں کہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں پارٹیوں کے لیڈر، اس طرح کی بات کرتے ہیں، کس طرح اپنے مخالفین کو وہ یہ نہیں کہتے جیتنے کے بعد. وہ یہ وکٹری اسپیچ ہمارے بلوڈ پرائم منسٹر کی یہ تھی کہ دے آر ناٹ اوور اینمی، دے آر اوور نیبر، دے آر اوور فرینڈس. اور ہارنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ بہت غلط تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اس لیے ہار گئے، اس دفعہ ہم نے محنت زیادہ کی، ہم جیت گئے. لاسٹ ٹائم ہم نے محنت نہیں کی تھی، ہم ہار گئے تھے. اور ہارنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی یا کوئی خلائی مخلوق آ گئی یا اسٹیبلشمنٹ آ گئی. انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا، اور جو پارٹیاں ہاری ان کے جو تھے لیڈرز انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا کہ ہماری لیڈرشپ میں ہم جو ہے وہ پارٹی کو آگے نہیں لا سکے، پارٹی اتنی سیٹیں نہیں لے سکتی کہ ہم حکومت بنائیں. دیٹس وائی وہ اسٹیپنگ ڈاؤن. تو انہوں نے کوئی بھونڈے الزامات نہیں لگائے جیتنے والوں پر کہ آپ نے دھاندلی کی، آپ نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نے آپ کا ساتھ دیا، فوج نے آپ کا ساتھ دیا ہے، میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی. ہارنے والوں نے جو ہے اپنی ہار تسلیم کی، جیتنے والوں نے ہارنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا، اور ہارنے والے پارٹیوں کے لیڈروں نے آنے والے لیڈر کے لیے جو ہے ان کو مبارکباد دی، اور ان کو پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالنے پر ان کو مبارکباد دی. اور ابھی تک مینورٹی حکومت چل رہی ہے. یعنی کہ اگر ایک بھی پارٹی چاہے کہ الیکشن ہوں گے کینیڈا میں تو آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا، کیونکہ مینورٹی حکومت اتنی اس سے ہے کہ ایک پارٹی بھی الگ ہو جائے تو حکومت چلی جائے گی. لیکن ایسا یہاں نہیں ہوتا، جوڑ توڑ نہیں ہوتا، پارٹیوں کے ووٹ نہیں خریدے جاتے، ممبر نہیں خریدے جاتے. یہاں پر جو صوبائی حکومت ہے برٹش کولمبیا میں، وینکوور میں، جس کا بڑا شہر ہے، وہ 2 ووٹوں سے چل رہی ہے. اور اگر پاکستان ہوتا تو ابھی تک جو 2 ووٹ ہیں ادھر کے ادھر کئی ووٹ ہو جاتے، اور جو ہے وہ اپوزیشن والے حکومت میں آ جاتے. اور انہیں 2 ووٹوں سے اب اگلے سال وقت پورا ہو جائے گا، 4 سال، اور پھر الیکشن ہوں گے. یعنی کہ لگتا یہی ہے کہ پورے ٹائم پر الیکشن ہوں گے. 2 ووٹ بھی نہیں بلکہ 1 سے چل رہی ہے، اور ایک گرین پارٹی کا ووٹ ہے. انہوں نے بھی جو حکومتی پارٹی ہے اس کو وہ ان کے ساتھ دے رہے ہیں حکومت کا. تو 1 ووٹ ہے ان کے پاس، اور 1 ووٹ ایکسٹرا ان کو وہ مل گیا. تو آپ دیکھیں 1 ووٹ کا زیادہ تھا، ایک ایم ایل اے زیادہ تھا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ ایم ایل اے خرید لیے جائیں لہذا جو ہے نا زیادہ کر لیے جائیں. کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی، کوئی اپوزیشن نے شور نہیں مچایا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، 3 سال گزر گئے. بھائیو اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، خدا را جھوٹ نہ بولیں، اپنا کام کریں. کام کی بنیاد پر، فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پر آپ آ کر بیٹھیں کیمرے کے سامنے، پھر بات کریں. گھٹیا قسم کے جوک اور اس طرح کے جوک کسی کے بارے میں کرنا، کسی کو یہ کہنا مناسب نہیں ہے. یہ چیزیں آپ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے ووٹ بھی نہیں ملیں گے. ووٹ آپ کو ملیں گے آپ کی کارکردگی پر.
اور آپ کی کارکردگی زیرو ہے. جب انسان کے پاس کچھ اپنے بارے میں کہنے کو نہیں کچھ ہوتا نا، تو پھر وہ دوسروں کے بارے میں بات کرتا ہے. تو آپ ایسا کیجئے، اپنے آپ کو اس قابل کیجئے کہ سامنے بیٹھ کے لوگوں کے کہ ہم نے یہ کیا. اگر اصل میں آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا تو آپ کو دوسرے کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کرتا ہے. آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ کے یہ کہنے سے کسی کو برا بھلا کہنے سے لوگ پاگل نہیں ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 سال 2 سال سے کیا ہو رہا ہے، کس تیزی سے اس حلقے میں 169 میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. کس طرح لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، علاقے کے کام ہو رہے ہیں، اور جو کام 10 15 سال سے رکے ہوئے تھے وہ کام ہو رہے ہیں. تو وہ اب یہ دور نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کریں. اب اتنا لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے. میں یہاں بیٹھ کر مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے. میں کچھ بھی غلط کہہ سکتا ہوں، جیسی مرضی زبان استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میری گفتگو میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی غلط بات کی جائے، کسی کو برا بھلا کہا جائے. میری ساری کی ساری گفتگو میں جو 10 15 منٹ کی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں مجھے ریگریٹ ہو. جو میں فریڈم آف اسپیچ کے نام پر میں کسی کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، کسی پر جھوٹا اور بھونڈا الزام نہیں لگاتا کبھی بھی. جو میں چاہوں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے اللہ کو بھی جان دینی ہے. میں باوضو ہو کر آ کے بیٹھتا ہوں اور اپنا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا حق ہے میرے پہ کہ میں ان کو صحیح بات گائیڈ کروں. اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ لوگوں نے کام نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. ہم نے تو کبھی اسمبلی میں، یقین کریں، کبھی آپ کا نام بھی نہیں سنا کہ آپ کہیں کھڑے ہو کے کوئی بات کی علاقے کی. آپ کے 3 MP تھے، کبھی انہوں نے کھڑے ہو کے کسی پوائنٹ آف آرڈر پہ، کسی اپنے حلقے کسی چیز کی، مہنگائی کی، چلو ویسے ہی کھڑے ہو کے کہتے کہ میں یہ ہوں یار، کبھی نہیں سنا. اور ابھی بھی ہمارے MP کوئی نہ کوئی ہوں گے، ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں پتہ ہے. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کوئی زوردار تقریر کی ہو، کوئی ہمارے حلقے کی بات کی ہو، کوئی وارہ بندیوں پہ کھڑے ہو کے کہا ہو، کوئی ریلوے کے ایشو پہ بات کی ہو، کوئی ہیڈ 7 پہ بات کی ہو، کوئی اور ایشو پہ بات کی ہو. کوئی بات ہی نہیں کبھی کوئی کرتا. ابھی بھی تو کوئی MP ہے نا، ظاہر ہے یعنی کہ الیکشن ہوئے ہیں، لیکن کبھی نہیں سنا. اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے، جھوٹ سے بچیے اور جھوٹے الزامات سے بچیے، تاکہ آپ آنے والی نسلوں کو اچھی ایگزامپل دے کے جائیں اپنے بارے میں. لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، آپ اچھی بات کر کے جائیں. جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ ہی چھوڑ کے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹو نائٹ. السلام علیکم.